बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के बाद पीटीआई का सोशल मीडिया जो पूरा आप समझ लें कि जत्था, आप ये कहें कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसने अब मुख्तलिफ किस्म की ट्रोलिंग्स करना शुरू कर दी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और आर्मी को बदनाम करने के लिए, आर्मी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है अब वो फेक न्यूज़ फैला रहा है, अब वो गलत ख़बरें फैला रहा है। और एक ऐसी तस्वीर जो मौज़ूए बहस बनी, हमारे पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मोहसिन बेग साहब, जो कभी किसी वक्त में इमरान खान साहब के बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते थे और वो इमरान खान साहब की तकरीरें लिखा करते थे, तो मोहसिन बेग साहब की जी आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, और वो मुलाकात एक मामूल की मुलाकात थी। उस मुलाकात को लेकर तहरीक इंसाफ ने हाइप खड़ी की सोशल मीडिया के ऊपर और तूफान बदतमीज़ी बर्पा किया, इस हवाले से ये कहते हुए कि जो मोहसिन बेग साहब हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई पैगाम लेके गए हैं एस्टैब्लिशमेंट की नई क़यादत के पास। अब बंदा पूछे कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बात करें, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खुद ये बात कर चुकी है कि हमारा पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएंगे। और आपने शायद सुना होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने एक आप समझ लें कि एक बहुत अच्छी, एक बड़ी एग्रेसिव स्पीच की अपने आखिरी दिनों में, और उनको पता है कि वो रिटायर हो रहे हैं कुछ दिन बाद, तो उन्होंने ये जो लास्ट स्पीच की उसमें उन्होंने खुद कहा कि हमसे माजी से लेकर अब तक बहुत गलतियां हुई, लेकिन उसके बाद हमने खुद को तब्दील किया और हमने खुद के बारे में ये फैसला किया कि अब हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अपनी किसी इन्वॉल्वमेंट को शो नहीं करेंगे और हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट फिर ये फैसला कर चुकी है कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएगी। अब जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इमरान खान साहब ने एक ऐसे वक्त में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उसके बाद मोहसिन बेग साहब के हवाले से अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जितने भी ट्रोलर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन सब के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई कि किसी तरह फेक न्यूज़ फैला दो, गलत मन गढ़ंत खबरें फैला दो। और ये एक मामूल की मुलाकात थी। मोहसिन बेग साहब मिले, आर्मी चीफ से मिले, वज़ीर आज़म साहब से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, वही सदर मुमलिकत जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो हो सकता है कि शायद समरी रोक लें और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम को फाइनलाइज ना होने दें, उसके बाद ये मामला अदालत में जाए, और फिर अदालत में जब जाएगा तो फिर सदर मुमलिकत के पास जी 15 दिन का इख्तियार है। कोई मतलब इस तरह हमारे मुल्क में इस किस्म के लोग भी मौजूद हैं जो गलत और मन गढ़ंत खबरें फैला रहे थे, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो नया आर्मी चीफ है वो उसको अपॉइंट करना जी सदर का इख्तियार है। और भाई कौन से कानून में, कौन से लॉ में लिखा है, हमें भी पढ़ा दें कि कहाँ पर ये लिखा है कि सदर मुमलिकत जो है वो मुल्क का आर्मी चीफ तैनात करेगा या उसके नाम की मंजूरी देगा या उस नाम की मंजूरी के बाद वो फैसला करेगा कि जी उसने जो है ये मामला किस तरह लेकर जाना है। मतलब ये वो बातें हैं जिसके ऊपर हाइप खड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत ने फैसला किया कि वो इस हवाले से कोई खलल, कोई रखना नहीं डालेंगे, बल्कि ये जो काम है बड़ी खुश असलूबी के साथ हो जाएगा और खुशगवार अंदाज में ये काम होगा। और वो हुआ डेफिनेटली। अगर ना करते तो वो उन्होंने खुद करवा लेना था। वो जो ताकतवरों को आंखें दिखाते हैं वो ये नहीं जानते कि ताकतवरों को आंखें दिखाना इतना ही मुश्किल है जितना आप अपने दुश्मन को ललकारें कि आपके दुश्मन के हाथ में असले और आप अपने दुश्मन को ललकार रहे हो, तो सर बहुत मुश्किल है। अब पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो फिर उसके नताइज बहुत संगीन होंगे। तो मोहसिन बेग साहब ने बताया कि मेरी जो मुलाकात हुई आसिम मुनीर साहब से, उसमें मैं एक मामूल की मुलाकात थी, मेरा दोस्त भी था, मेरे दोस्त ने तस्वीर ली और वो तस्वीरें वायरल हुई, ट्विटर के ऊपर भी आई, फेसबुक पे आई, सोशल मीडिया के जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर वो तस्वीरें आईं, और वो एक मामूल की मुलाकात थी। और फिर मोहसिन बेग साहब ने एक बात का इंकशाफ किया कि इमरान खान वो पहला शख्स है जिसकी मुलाकात आसिम मुनीर से मैंने करवाई थी।
اس حوالے سے محسن بیگ صاحب نے کہا کہ عمران خان وہ شخص ہے، وہ واحد شخص ہے جس کی ملاقات میں نے عاصم منیر صاحب سے خود کروائی تھی۔ یہ خود ٹائم لیا تھا انہوں نے ملاقات کروانے کے لیے، اور تب ان وقتوں میں محسن بیگ صاحب عمران خان صاحب کے بڑے کلوز کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ محسن بیگ، مبشر لقمان، ڈاکٹر دانش، اب وہ سارے مخالف ہیں عمران خان کے، اب وہ سارے مخالف ہیں۔ اور عامر غوری صاحب، وہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کے بڑے کلوز کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ تو یہ وہ صحافی تھے جو پہلے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ حمایت میں بھی بولا کرتے تھے، ان کے حق میں بھی لکھتے تھے۔ اب وہی صحافی عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، صرف اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب کسی نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کسی ایک نظریے پر پورا نہیں اترتے۔ وہ ان کا اگر آپ پورا پولیٹیکل کیریئر اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ صرف ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ریفرینڈم کے حق میں ان کو ووٹ دیا۔ پرویز مشرف صاحب کو بطور وردی میں انہوں نے قبول کیا، بطور صدر بھی انہوں نے قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جتنی وہ بھڑکیں مارتے تھے مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی میں تو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 2007 کی بات میں اگر آپ کو بتاؤں تو 2007 میں عمران خان صاحب اس وقت ڈیموکریسی کی بات کیا کرتے تھے جب پرویز مشرف ڈیموکریسی کو داغدار کر رہا تھا، جب پرویز مشرف پاکستان کی جمہوریت کو بدنام کر رہا تھا، تب عمران خان صاحب اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ تب عمران خان صاحب کہتے تھے میں ڈیموکریسی کے ساتھ ہوں، لیکن 2002 میں اسی پرویز مشرف کے ریفرینڈم کے حق میں عمران خان نے ووٹ دیا، اسی پرویز مشرف کو وردی میں قبول کیا، اسی کو بطور صدر قبول کیا۔ تو یہ دوغلا کردار ہے عمران خان صاحب کا۔ پھر 2018 میں آئے، انہی لوگوں کو اپنے اقتدار میں شامل کیا جن کو کبھی وہ بتا مافیا، بتا خور کہا کرتے تھے ایم کیو ایم کو، اور انہی لوگوں کو اپنی پارٹی میں رکھا جن لوگوں کے بارے میں ان کے نظریات، ان کے خیالات 2012-13 میں بہت مختلف تھے، اور انہی لوگوں کو انہوں نے پھر پارٹی میں بھی شامل کیا جو بار بار سیاسی جماعتیں تبدیل کر کے تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں جی، ان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو محسن بیگ صاحب نے بتایا ہے کہ میں عاصم منیر صاحب سے ملنے گیا، میں اپنے دوست کے ساتھ گیا، میرے دوست نے میری تصاویر اتاری اور یہ ملاقات معمول کے مطابق تھی، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب محسن بیگ صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عاصم منیر صاحب سے عمران خان صاحب کی پہلی ملاقات کروانے والا بھی میں تھا، میں نے وہ پہلی ملاقات کروائی تھی۔ آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک بار عدم اعتماد آئی، وہ عدم اعتماد ناکام ہوئی، اور ایک ایسے وقت میں ناکام ہوئی جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک منفی تاثر رکھتی تھی، اور ایک ایسا تاثر رکھتی تھی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، لیکن ایک ایسے وقت میں عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو گئی جب خود ایک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح کامیاب ہو جائے، جب طاقتور چاہ رہے تھے کہ کامیاب ہو جائے، پھر بھی وہ عدم اعتماد ناکام ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد آئی، یہ ایک جمہوری پروسیس تھا، ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا، یہ پورا ہوا، عمران خان صاحب اس کے نتیجے میں فارغ ہوئے، اور عمران خان صاحب کا کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ان کا کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے۔ جب سے وہ سیاست کر رہے ہیں تب سے وہ جھوٹ، بہتان تراشی، غلط الزامات اور وہ گرے ہوئے الزامات لگا کر کردار کشی کرنا، سیاستدانوں کی نقلیں اتارنا، سیاستدانوں کے خلاف زہر اگلنا، وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے اندر موجود ہیں۔ ان کا اپنا کوئی پولیٹیکل سٹانس، کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے کہ جس کو وہ پروموٹ کر سکیں، اور آج تک جتنی بھی سیاست کی اس میں آج تک عمران خان صاحب کی اگر آپ پالیٹکس کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی پالیٹکس جو ہے وہ صرف تنازعات سے بھری ہوئی ہے، وہ صرف نیگیٹیوٹی سے بھری ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے، کوئی پازیٹیو ایلیمنٹ، کوئی پازیٹیو سمبل ہم نے نہیں دیکھا، صرف یہ چیزیں ہیں۔ اب عاصم منیر صاحب تو آگے ہیں جی، اور یہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے کارکنان ہیں، جو پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں، ارسلان صاحب جو بشرا بی بی کے سو کالڈ بیٹے ہیں، آپ یہ کہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جب آڈیو لیک ہوئی تھی تو اس میں وہ بتا رہی تھی ارسلان بیٹا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ کرنا ہے، بیٹا یہ کرنا ہے، تو یہ سب کو پتا ہے کہ کون کرواتا ہے، یہ سب کو پتا ہے عمران خان صاحب کے پارٹی کو سپورٹ کرنے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کو کیسے بدنام کیا جاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں،
یہ سب بڑی اچھی طرح سے سب کو اس بات کا علم ہے، اور عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کو کیسے سپورٹ کیا جاتا رہا، پہلے کیسے سپورٹ کیا جاتا رہا۔ میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا آر ٹی ایس کیسے بیٹھا، چیزوں کے جو ہے وہ چیزوں کو کیسے نقصان پہنچایا گیا، 2018 کے انتخابات کو کیسے ریگڈ کیا گیا، اس کو کیسے چرایا گیا، دھاندلی کی گئی، عمران خان صاحب کو کس مخصوص لابی کے تحت لایا گیا۔ سر یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، موجود ہیں آپ کے سامنے۔ اس کی تحقیقات کے لیے عاصم منیر صاحب جو نئے آرمی چیف ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پاکستان میں آر ٹی ایس بیٹھا، انتخابات چوری ہوئے، مریم، نواز شریف، حمزہ شہباز شریف خاندان کے خلاف جو عمران خان کے دور میں کیسز بنے، بقول شوکت عزیز صدیقی کے ان کو ایک کال آئی، اور وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے جس طرح کی باتیں کی، سر ان تمام چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو فوج کے اندر پالیٹکس کے اندر انوالو ہیں ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یہ بات میں آپ کو آن دا ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انوالو نہیں ہونا، تو سر پھر وہ لوگ جو پاکستان کی افواج پاکستان کے اندر کام کرتے ہوئے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں، ادارے کو ڈائریکٹلی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انوالو کرنا چاہتے ہیں، سر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، فوجی عدالتوں سے ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ابھی بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک مخصوص لابی کے طور پر کام کر رہے تھے، پروجیکٹ عمرانیہ بری طرح فلاپ اور بند ہونے کے بعد اب وہ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ ایک ایسے شخص کے پیچھے لگ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود برباد کر لیں، اور جو وقت کے ساتھ کھیلتا ہے وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، جو وقت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، وہ اپنے مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وقت کی قدر نہیں کی، اور آج وہ جس طرح سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں آپ کے سامنے، تو وقت آنے پر اگر انہوں نے بہتر فیصلے کیے ہوتے اور ان کے پیچھے لگ کر وہ لوگ جنہوں نے اپنا کیریئر سپوائل کر دیا، خدارہ ایسے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنی کردار کشی نہ کروائیں، اپنی شخصیت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور ایسے لوگوں کو یہ بھی پیغام دوں گا کہ اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انوالو ہونا چاہیں گے تو پھر اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے، اور اس کے اثرات اب پاکستان کی نئی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے آنے کے بعد تو بالکل ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ جی انوالومنٹ ہوگی، سیاست ہو جائے گی، اس کو فلاں کو لے آئیں گے، فلاں کو نہیں۔ سر اب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے بلبوتے پر آئے گی۔ اب عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ اپنے بلبوتے پر آئیں گے، کسی کو کوئی حمایت نہیں ملے گی، بہت لوگوں کو حمایتیں مل چکی ہیں ماضی سے لے کر اب تک۔ تو اب جس نے بھی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آنا ہے، جس نے بھی اب حکومت میں آنا ہے، وہ اپنی حمایت سے آئے گا، وہ عوام کی حمایت سے، عوام کے ووٹوں سے آئے گا۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر پھر میں آخر میں بات کروں کہ یہ جو نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے، جو سازش رچائی جا رہی ہے، اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہ تمام جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے خلاف انکوائریز ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب وہی شخصیت ہیں جنہوں نے عاصم منیر صاحب کو بطور DGISI کے عہدے سے ہٹایا تھا۔ تو سر عمران خان صاحب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے، ان کی جماعت کے خلاف بھی، اور ان کے پارٹی کے ورکرز کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اس کے خلاف اور اس کو ہیڈ کرنے والے کے خلاف، یہ سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔